बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर कल तक वो तमाम बातें और दावे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से किए जाते थे, वो आज इमरान खान साहब के लिए मुख्तस हो चुके हैं। मसलन इमरान खान साहब कल लाडले के तौर पर जाने जाते थे और ये मशहूर था कि वो ब्लू आइड हैं अदालतों के, इस्टेब्लिशमेंट के। आज यही इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगाया जाता है और आज यही बात नवाज शरीफ के हवाले से की जाती है। कल तक नवाज शरीफ के खिलाफ भी साजिश करने वाली इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट थी, आज इमरान खान के खिलाफ भी साजिश करने वाली उनके नज़दीक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है। कल नवाज शरीफ भी ये इल्ज़ाम लगाते थे कि फ़ौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने RTS बिठाकर उनको इलेक्शन में शिकस्त दी है। आज भी ये तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए धांधली की जाएगी और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। तो इल्ज़ाम कल भी फ़ौज पे लग रहा था, आज भी फ़ौज पे लग रहा है। और कल नवाज शरीफ ये कहते थे कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब बाकी के हिस्से का काम आप लोगों ने करना है, यानी अवाम ने करना है। आज यही बयानिया अब इमरान खान के सर पे थोपा जा रहा है। तो फ़र्क क्या है? वही ट्रक है, वही ट्रक की बत्तियां हैं, वही मंजिल है, वही ड्राइवर है, वही सवारियां हैं। फ़र्क सिर्फ ये कि नवाज शरीफ की जगह पे खुद को रखकर इमरान खान ये समझ रहे हैं कि यही उनकी बचत का रास्ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो नवाज शरीफ के साथ हुई, उनकी बचत सिर्फ इसीलिए हुई कि नवाज शरीफ जो है वो डट के खड़े रहे। फ़र्क ये भी है कि नवाज शरीफ को इमरान खान ने बाहर भेज दिया, और फ़र्क ये भी है कि इमरान खान को बाहर कोई जाने नहीं दे रहा और इमरान खान से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इमरान खान के लिए कोई सहूलतकार अब बनने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर कल साइफर केस की समाअत देखें आप, जो अडयाला जेल में हुई, ये ओपन ट्रायल था, लेकिन ओपन ट्रायल बराए नाम था। लेकिन इसमें इमरान खान का जो स्टेटमेंट पहली बार बाहर आया और शाह महमूद कुरैशी की जो हालत ज़ाहिर बाहर आई, उससे ये ज़ाहिर होता है कि मामला चल क्या रहा है। ख़ास तौर पर उनके वोटर सपोर्टर ये बयानिया बाहर बनाए हुए हैं कि इमरान खान तो बड़ा शेर है, शेरों की ज़िंदगी जी रहा है और जेल में बड़ा खुश है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदालत के अंदर इमरान खान ने जब ये कहा कि उन्हें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये कि वो किसी और को शेर समझ रहे हैं और ख़ुद को बकरी समझ रहे हैं। कहना वो ये चाह रहे होंगे कि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दिया गया है, लेकिन चूंकि इमरान खान की उर्दू बड़ी कमज़ोर है उनकी हुकूमत करने की सलाहियत की तरह, तो इसलिए वो बाज़ लफ्ज़ जो है उनके लेफ़्ट राइट हो जाते हैं। लेकिन कहना वो ये चाह रहे होंगे कि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्हें बकरी की तरह बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब ये कि वो खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बकरी एक ऐसा जानवर होता है जिसके हाथ में कुछ नहीं होता। या तो वो ये कहते हैं कि वो शेर की तरह डटे हुए हैं और जो करना कर लो, लेकिन उनका जो कल मुकदमा था उसमें 2-3 और अहम बातें थी। शाह महमूद कुरैशी की हालत ज़ाहिर तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दी कि वो किस तरह चीखे चलाए, उनको गुस्सा भी बहुत है और कल वो पूरे गुस्से में और फुल फॉर्म में नजर आए। अब इन दोनों को जो बोलने की इजाज़त दी गई, वो भी एक खुसूसी यानी अनायत की गई जज साहब की जानिब से कि चले आज मीडिया आया है तो ये दोनों बोल रहे, कोई ऐसी बात ना हो कोई जो बाहर ना जा सके या मीडिया समझे कि बाहर उनको रिपोर्ट नहीं किया गया। वो ये मनपसंद मीडिया था, 2-3 लोग थे, लेकिन फिर भी कुछ बातें सामने आ गई। तो अब इसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, यानी हर एक अपनी अपनी बोली बोल रहा है। जी इमरान खान ने जज को रोक दिया और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, फला जज को किसी ने रोका, जज ने कहा जो कहना कह लो। शाह महमूद कुरैशी से भी कह दे जो कहना कह लो, और जो इमरान खान से कहना था कि आप जो कहना चाहते हैं वो भी कह लें। तो इमरान खान ने भी कोई 10-15 मिनट तकरीर झाड़ी और उनका एक ही नुक्ता था कि नवाज शरीफ तो खुला फिर रहा है, वो कहीं आ भी रहा है कहीं जा भी रहा है, मुझे आपने अंदर बंद किया हुआ है। तो इससे उनकी जो यानी हालत ज़ाहिर है वो नज़र आती है कि वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। अब उनका ये कहना और उनके हवाले से जो बाहर बयानिया है उसमें बड़ा तजाद है। बस बाहर ये बयानिया कि इमरान खान बड़ा शेर है, और बाहर 2 किस्म के बयानिए चलते हैं। एक ये चलता है कि इमरान खान के लिए लोग मर रहे हैं उनसे बात करने के लिए, उनसे फलाने की खुफिया मुलाकात हो गई है, अमरीकी सफारतकार उनसे जाके मिल रहे हैं, कोई जर्नैल उनसे जाके मिल रहा है, 3-3 घंटे मुलाकातें हो रही हैं। अगर मुलाकातें हो रही हों, अगर ये सब कुछ हो रहा हो, तो इमरान खान इतने परेशान क्यों हैं? वो तो फिर आराम से जेल में बैठे हों
اور ان کو جج کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. جس شخص کے معاملہ چل رہے ہوں وہ عدالت میں جھگڑے نہیں کرتا اور ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ناراض نہیں ہوتا. ناراضگی ان کی یہ تھی کہ یہ اوپن ٹرائل ہے تو سب کو بلائیں اور ان کو بلائیں جن کے اصل میں نام ہے. وہ طاقتور شخصیات ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ جنرل باجوہ کی طرف. اشارہ کس کی طرف ہے؟ جو سابق اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی فوج کی, اس کی طرف ہے. عمران خان کا کلیم تو یہی تھا نا کہ سائفر جو ہے وہ جنرل باجوہ کی مرضی سے امریکہ نے بھیجا اور پھر ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا. دراصل یہ جنرل باجوہ کے لیے تھا اور میرے ہاتھ سے چڑھ گیا اور مجھے اس سازش کا پتہ چل گیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو بچانے کے لیے یہ اوپن ٹرائل نہیں کیا جا رہا ہے, خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے. تو جنرل باجوہ کو کس نے بچانا ہے؟ جنرل باجوہ جنرل فیض کو فوج بچا رہی ہے, بچائے گی. ان کے سابق افسران ہے, فوج کا ایک طریقہ کار ہے. جنرل فیض کے حوالے سے یہ بات اب سب کو پتہ چل چکی ہے کہ ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہونے نہیں جا رہی اس طرح جس طرح تصور کیا جا رہا تھا. جو کرے گی فوج کرے گی. اگر وہ سمجھے گی کہ مس کنڈکٹ مرتکب ہوئے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو وزیر داخلہ ہے سرفراز بگٹی صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس میں جنرل فیض کو بلانے کا کسی اور کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں, گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا مطلب یہ کہ روکا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نہ ان معاملات میں گھسیٹیں, اور یہ پیغام موجود ہے اور نہیں گھسیٹا جائے گا, نہیں کوئی بلائے گا. کمپرومائز ہو چکا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے. تو عمران خان صاحب کا غصہ یہ ہے کہ ان کو بچایا جا رہا ہے. چاہتے ہوئے یہ کہ جنرل فیض بھی پھنس جائے, جنرل باجوہ بھی پھنس جائے, کیونکہ ہے تو شریک جرم. اور عمران خان سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہے کہ ان کو کون لے کر آیا تھا اور ان کو پٹیاں کس نے پڑھائی تھی اور وہ پٹیاں پڑھنے پہ تیار کیوں ہوئے تھے. یہ جو صورتحال ہے نا, یعنی شاہ قریشی کو اور عمران خان کو جو انہوں نے بولنے کا موقع دیا, تو ایک تو اس میں عمران خان کے حوالے سے باہر نیریٹو ہے کہ وہ بڑے طاقتور آدمی ہیں, جو کہ انہوں نے خود ہی آج یعنی ریفیوز کر دیا کہ وہ طاقتور نہیں ہے, وہ کمزور اور بے بس بکری کی طرح بند ہے. دوسرا ان کے حوالے سے ایک اور نیریٹو جو اکثر یعنی وہ کہتے ہیں نا اس میں ویوز آتی ہیں, وہ ہر 2 دن کے بعد سامنے آ جاتا ہے. عمران خان کو مار دیا جائے گا, عمران خان کو زہر دے دیا جائے گا, عمران خان کے ساتھ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ایک بہت ہی یعنی اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں, اور وہ ان کی خاندان میں اس بات پر اختلافات بھی ہیں کہ ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. خاص کر ان کی بہنیں بڑی ورڈ ہیں. تو ہارون رشید بڑے سینئر صحافی ہیں اور بڑے ہی سکہ بند قسم کے یوتھی ہیں, برانڈوز ہیں. کل ان کا میں ویلاگ سن رہا تھا, انہوں نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ ان کو کسی ذرائع نے بتایا کہ یعنی عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا جس طرح مصر کے صدر مرسی کو قتل کر دیا گیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں جی مرسی چونکہ پاپولر آدمی تھا, اس کو جیل میں رکھ کے 3-4 سال بعد اس کو زہر دے دیا گیا, جبکہ رپورٹڈ یہ کہ مرسی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اب بلا علم ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا جیل میں ان کو زہر دیا گیا تھا, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں, اسی کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے نہیں آئی. تو اس کو جوڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے کہ جی عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا. پھر خود ہی اس کی تردید بھی کر دی, نہیں عمران خان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ عمران خان بڑا پاپولر ہے, کیونکہ عمران خان جو ہے اس کی فالوئنگ بہت ہے. تو امریکہ دشمن ہے, سعودی عرب دشمن ہے, یو اے دشمن ہے, لیکن سعودی عرب نہیں چاہے گا کہ عمران خان کو مارا جائے, کیونکہ عمران خان کو مارنے سے سعودی عرب کے خلاف ہو جائیں گے لوگ. یو اے البتہ چاہتا ہے لیکن یو اے بھی نہیں مارے گا, کیونکہ یو اے بھی نہیں چاہے گا کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں. امریکہ بھی نہیں چاہے گا کیونکہ لوگ امریکہ کے خلاف ہو جائیں گے. تو پھر چاہتا کون ہے؟ یعنی یہ الزام بھی لگاتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ عمران خان کو نکالنے کی مرتکب ہوئی ہے, اور پھر پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں, وہ نہیں چاہتے ایسا. اور پھر یہ کہتے ہیں عمران خان کو مارنے کی سازش بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, پھر کہہ رہے ہیں نہیں وہ مار نہیں سکتی. اور پھر یہ مسلسل باتیں دہرائی بھی جاتی ہے کہ عمران خان کو زہر دے دیا جائے گا. تو یا تو عمران خان بہت طاقتور آدمی ہے کہ لوگ ان کے گھٹنے پڑے ہوئے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, جبکہ جو ہمارے ذرائع ہیں, بلکہ ذرائع کیا ہیں, یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ ان سے ملنے کے لیے نہ کوئی تیار ہے, نہ کوئی اس بات پر سوچ رہا ہے, نہ کسی کو اس بات کی فکر ہے. اب میں ایک بات سے تو ایگری ہوں شاہد خان عباسی صاحب کی, جو انہوں نے کل انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. یہ بات درست ہے, اگر یہ معاملہ سیاسی ہوتا تو کسی بھی سیاسی رہنما کو آپ جیل میں ڈال دیں تو اس کی ریٹنگ یوں اوپر جاتی ہے. یہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا کارڈ ہے نا, ویسے تو پاکستان بہت سے کارڈ ہیں اور ہر سیاسی جماعت کارڈ کھیلتی ہے. کوئی بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کھیلتا ہے, کوئی کسان کارڈ کھیلتا ہے, کوئی صحت کارڈ کھیلتا ہے, کوئی راشن کارڈ کھیلتا ہے.
کوئی شناختی کارڈ کھیلتا ہے. اس طرح کے کھیلوں کی بہت پاکستان کے اندر مانگ ہے. لیکن جو سب سے بڑا کارڈ ہے نا وہ وکٹم کارڈ ہے. یہ آپ کو آؤٹ آف 100 99% پے کرتا ہے. تو یہ کارڈ لے کے بہت سی سیاسی جماعتیں اقتدار کا حصہ بن چکی ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو سب پتہ ہے وکٹم کارڈ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس سے بڑی وکٹمائزیشن کیا ہو سکتی ہے کہ کسی سیاسی مخالف کو جیل میں ڈال دے تو اس کی ساری کارکردگی ٹائنڈ ہے فش. تو عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے اگر ان کی پاپولیرٹی بڑی ہے تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. وہ وکٹم ہے, انہوں نے وہ اپنے آپ کو وکٹم کے طور پہ ظاہر کر رہے ہیں اور ان کو کسی سیاسی جماعت نے جیل میں نہیں ڈالا. عمران خان جو کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے بھیڑ بکریوں کی طرح جیل میں بند کر دیا گیا, تو وہ بتائے کس نے بند کیا انہیں؟ کیا کسی سیاسی جماعت نے بند کیا؟ البتہ ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہ لیگل معاملات ہیں, وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ وہ کس وجہ سے بند ہے, وہ اصل مجرم کس واقعے کے ہے. وہ اصل مجرم جس واقعے کے ہے اس کا تو بھی وقت ہی نہیں آیا, اس کی تو بھی نوبت ہی نہیں آئی. عمران خان کے خلاف جیسے ہی وہ کیس شروع ہوا یا اس کیس میں انہیں ان کے خلاف ٹرائل شروع ہوا تو ان کی بچت کے راستے بند ہو جائیں گے. اور ابھی تک اگر یہ کیس شروع نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ ایک راستہ تو کھلا گیا. تو ایک تو عمران خان صاحب کو بھی یہ غلط فہمی بھی ہے شاید کہ وہ بڑے پاپولر لیڈر ہے تو انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. جس طرح بھٹو صاحب, ان کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کو ضیاء الحق پھانسی دے دے گا, کیونکہ بھٹو صاحب اپنی مقبولیت کے عروج پر تھے. اور اب چونکہ ہماری نئی نسل کو تو نہیں پتا, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے پاپولر دنیا میں کوئی آدمی آیا ہی نہیں اور عمران خان سے بڑا لیڈر کوئی آیا ہی نہیں. ان کی کوئی یعنی قصور نہیں ہے. قصور ان لوگوں کا جنہوں نے ان کو بتایا ہی نہیں, جنہوں نے اپنی ہسٹری خود جو ہے وہ ضائع کر دی ہے. ہماری ہسٹری میں کون پڑھاتا ہے بھٹو, کون پڑھاتا ہے ضیاء الحق, کس نے بے نظیر کا دور پڑھایا ہے, کون نواز شریف کے دور کی چیزیں. تو یہ ہماری ہسٹری وہی چل رہی ہے جو قیام پاکستان کے وقت تھی, بس وہی ہسٹری ہماری. اس کے بعد تو 70-75 سال میں پاکستان کے اندر کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ہم نے کچھ زندگی یعنی سوتے ہوئے گزاری غاروں کے اندر, اور اب ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہمیں پتہ چلا کہ ایک لیڈر عمران خان ہے اور اس سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں پاکستان کے اندر, باقی سارے چور ہیں. جن بچوں کی آنکھ کھلی, یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا نا وہ اپنی ہاتھوں سے ہماری یعنی قبر کھودی. یہ بڑا ظلم ہوا ہے کہ پاکستان کے یہ پروپیگنڈے کا دور ہے, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, یہ چیزیں ان پہ جو آپ پروپیگنڈ کرتے ہیں وہ بچے دیکھتے ہیں. بچے یہ دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. ARY اور اس طرح کے چینل جو پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے, تو جو بچے یہ دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے جوان ہوئے کہ فلانا چور ہے, فلانا ڈاکو ہے, وہ کیسے اس کو ڈائجسٹ کریں گے کہ ایسا نہیں ہے, انہیں غلط بتایا گیا تھا, انہیں غلط پڑھایا گیا تھا. جو چیزیں ہم نے بچپن میں دیکھی وہ آج تک ہمیں یاد ہیں, جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں دیکھتی ہیں ان کو یاد ہیں. اب وہ نسل جوان ہو چکی ہے, اگر وہ کہتی ہے عمران خان ہی سب کچھ ہے تو انہیں نہیں پتا کہ وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں, چونکہ ان کو بتایا گیا کہ عمران خان از ہیرو, صادق اور امین. تو یہ اگر ان کو بھی غلط فہمی ہے اور ان کی جو اصل لڑائی ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے تو یہ غلط فہمی ہے. ان کو کسی سیاستدان نے تو بند کیا ہی نہیں, لیکن ان کو جیل میں بند رکھنے سے ان کی پاپولیرٹی کا لیول بڑھ رہا ہے. جس دن وہ جیل سے رہا ہوں گے اور ان کو میدان میں چھوڑا جائے گا تو شاید وہ اتنے پاپولر نہ رہیں. فوج کے خلاف بیانیہ پوری پارٹی چینج کر چکی ہے, تو اس حد تک عمران خان صاحب اپنی یعنی کمپرومائز ہو چکے ہیں کہ انہوں نے چیئرمین شپ دینی گوارہ کر لی. بھلے اس کی وجہ لیگل ہو, لیکن وہ حالات تو ایسے پیدا ہو گئے نا کہ ان کو چیئرمین شپ گیو اپ کرنی پڑی ہے. تو اگر وہ اس کے لیے تیار ہو گیا تو وہ باقی بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کوئی اس کو ابھی لفٹ نہیں کرا رہا. حالانکہ یہ گیم بڑی سیدھی سادھی ہے, اور ہاں سب جو اپنے جلسے جلوسوں میں جو کچھ بتاتے تھے سب سے بیک آف کر چکے ہیں, اور اب ان کے پاس سوائے اپنے مقدمات کی بات کرنے اور اپنی جان چھڑانے کے اور اپنے نئے بیانیے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ان کا یہ نیا بیانیہ ان کے نئے چیئرمین لے کر چلیں گے. تو عمران خان کا پرابلم یہ کہ انہوں نے اپنی جو حکومت چلائی وہ بھی پروپیگنڈے کے ذریعے چلائی. ہر شخص کو انہوں نے علیحدہ اسائنمنٹ دی اور پھر ان کا خیال تھا کہ یہی سیاست ہوتی ہے. اب جیل میں بھی یہی کر رہے ہیں, وہ جیل میں بیٹھ کے یعنی سوچتے ہیں, پلان کرتے ہیں, کوئی چیزیں ان کو خیالی پلاؤ پکاتے ہیں, پھر وہ پلاؤ جو ہے اپنے وکلا کے ذریعے اپنے ووٹر سپورٹر کو بانٹتے ہیں, اب وہ پلاؤ کھا کے سو جاتے ہیں. تو یہ بیانیہ بہت بیچا گیا کہ عمران خان قتل ہو جائیں گے, اور یہ بیانیہ کئی اب تو اس کو 1.5 سال ہو گیا اس کو بیانیوں کو بیچتے ہوئے.
تو نہ عمران خان قتل ہوئے، نہ ان کو کوئی کسی نے ہاتھ لگایا. تو یہ صرف جو ہے نا ان کو اب صرف کیا کہتے ہیں داستانوں میں زندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے. ہاں صاحب اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی میں بری طرح وہ پھنس چکے ہیں. ان کے پاس کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے، اور اگر وہ اس طرح نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وکلا کے ذریعے جنگ لڑیں گے، تو یہ وکلا تو وہ ہے اس نظام کا حصہ ہے کہ جس نظام پر پاکستان کے عوام کو کوئی اعتبار نہیں. جب وکیل ووٹ لینے جائیں گے نا تو لوگ پوچھیں گے کہ جناب عدالتیں تو یہ کر رہی ہیں اور عدالتیں وہ کر رہی ہیں اور آپ اسی کا حصہ ہیں. کیا لوگ یہ کہیں گے جی عدالتیں خراب ہیں اور وکیل بڑے اچھے ہیں؟ تو یہ ان کا لگتا ہے کہ یہ کارڈ ان کا چلنا نہیں ہے. تو نہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہے، نہ کوئی مذاکرات کر رہا ہے، نہ ان کے ساتھ کسی کی یعنی ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی اس کی توغدو کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو گیم پلان ترتیب دیا تھا اس نے ہماری ایک پوری نسل کو قابو کر رکھا ہے. اور اب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بھی تازہ ووٹر بنے ہیں. تو جو پچھلے 15-20 سال سے پروپیگنڈا تھا اس نے ایک ایسی نسل تیار کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف نواز شریف ہے، باقی طرف ساری خدائی ہے، یعنی ساری دنیا ایک طرف ہے اور دوسری طرف عمران خان ہے. اور جنہیں بچپن سے بتایا گیا کہ عمران خان جو بڑا ایماندار اور مدینہ کی ریاست ہے، اگر وہ زانی بھی ہے، اگر وہ نشئی بھی ہے، اگر اس کے عدت میں شدت ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، تو وہ سب باتیں اس کے لیے ان لوگوں کے لیے بے معنی ہو گئی ہیں. آگے بڑھے تو ایک اور کانسیپٹ بھی ہے، اور وہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا کانسیپٹ یہ تھا کہ عمران خان جب گرفتار ہوئے تو خیال یہ تھا کہ عمران خان چونکہ باہر بہت زیادہ بیانات دیتے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں جیل میں ڈال دے تو یہ بیان بازی بند ہو جائے گی. پھر میڈیا کو بھی روک دیا گیا کہ ان کے بیانات جو نشر نہ کیے جائیں، ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہ کہا گیا جی کہ اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہوئے بھی، معیشت بھی ٹھیک ہوئی، معاشی فضا بہتر ہوئی، سیاسی فضا بہتر ہوئی، یہ سب کچھ بہتر ہوا ہے. لیکن وہ جو جیل میں ڈالنے سے ان کو جو اور زیادہ وکٹم کارڈ کھیلنے کا موقع ملا نا، اس میں ظاہر ہے اس وکٹم کارڈ کو بائی کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہوئی. لیکن ان کی مصیبت یہ کہ ان کو نکالنے کے لیے کوئی مددگار موجود نہیں ہے، نہ ہی وہ خود اس قابل ہے کہ خود کو نکال سکے. اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ ان کو جیل سے باہر نکال دے، مقدمات ختم کرا دے، انہیں واپس سیاست کے میدان میں لا کھڑا کرے، اور کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اس کے بارے میں شاید نہ عمران خان کو پتہ ہے، نہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، نہ ہی پاکستان کے عوام کو پتہ ہے. لیکن دعا کی جا سکتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو اس میں جو پاکستان کے دشمن ہیں یا پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی بھی ہو، جنہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی برا کام کیا ہے یا برا کام سوچا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی سزا دے. اور جو لوگ اچھے ہیں، ویل وشر ہیں، پاکستان کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو پھر پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا جائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.